बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस-ए-कुरान.com के हफ्तावार प्रोग्राम तज्जिया में हम हाजिर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुर्किया के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में। हमारे साथ तज्जिया में साथ देंगे हज़रत मौलाना बिलाल नीलमी साहब। आलिम हैं, मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया हुआ है, दीनी और असरी आला तालीम याफ्ता है, स्कॉलर हैं, कॉलम निगार हैं, किताबें लिखी हुई हैं, टूर करवाते हैं। तो आज हमारा जो मौजू होगा वो होगा पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहिदा हुआ, दिफाई मुआहिदा हुआ, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं इल्मी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। ये जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा किया है, इसको किस नजर से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, बुनियादी तौर पे हमें इस मुआहिदे को अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसके तनाजुर में नहीं देखना चाहिए, बल्कि माजी में भी और जब से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान ने दिफाई दुनिया में या दिफाई मैदान में बच्चे की तरह चलना शुरू किया, करते 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 लड़कपन और जवानी तक आया, तो ये एक पुराना तसलसल और एक उस तसलसल का तनाजुर है कि जिसकी एक मेराज है। अभी मजीद और भी इंशाल्लाह मेराज आएंगी, लेकिन ये इस्लामी दुनिया में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि दो बड़े ममालिक इस्लामी दुनिया के वो आपस में एक ऐसे दिफाई माहिदे के साथ जुड़ रहे हैं कि जो इससे पहले शायद इस्लामी दुनिया में देखने में नहीं आया। एक तरफ मजहबी एतबार से जहाँ पे सऊदी अरब दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हरफ आखिर है, इसी तरह दिफाई एतबार से, अस्करी एतबार से मुस्लिम दुनिया के अंदर पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। बेशक। अच्छा, मैं एक बात और कहता होता हूँ कि पाकिस्तान की बिना रियासत मदीना पर है। अल्लाह के नाम पर बनने वाला ये वाहिद मुल्क में जो नजरे के तहत बना है। पाकिस्तान और रियासत मदीना यानी सऊदी अरब एक दूसरे में यूं गुंद गए हैं जैसे फूल में खुशबू। जैसे खुशबू को फूल से जुदा नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन से जुदा नहीं किया जा सकता। और एक अंदरूनी खाना तो इनका खामोश मुआहिदा था कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत पाक फौज करेगी। और आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। 57 मुस्लिम ममालिक में कोई एटमी ताकत नहीं है। और इन हालात में जबकि इसराइल अरब ममालिक को रोनता चला जा रहा है, किसी कायदे को, किसी कानून को नहीं मान रहा। आपको पता है ना कि अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे ज्यादा जो करारदादें मंजूर हुई है वो इसराइल के खिलाफ हुई है और इसराइल ने किसी एक करारदाद को नहीं माना। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी हाल ही में गुज़श्ता हफ्ते में जो लफ्जी जंग हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान और इसराइल के मंदूबीन के माबैन, तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि इसराइल ने खुलेआम आलमी फोरम्स पे पाकिस्तान का नाम लिया। और उसके वहम में ये था कि जिस तरह मैं बाकी मुस्लिम दुनिया को रंगेतता जा रहा हूँ, अब की मरतबा भी ऐसा होगा, लेकिन उसकी बिल्कुल सोच के बरक्स पाकिस्तान ने आनन फानन उसको जो डिप्लोमेटिकली जवाब दिया और एक भरपूर अंदाज में जो जवाब दिया, पूरी मुस्लिम दुनिया ने एक मरतबा पाकिस्तान की तवज्जो हासिल कर ली है। और पाकिस्तान ने पूरी मुस्लिम दुनिया की तवज्जो हासिल की कि ये जो जिस तरह कायद-ए-आज़म रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि ये मुस्लिम दुनिया के कल्ब में एक पेवस्त शुदा खंजर है कि जो जहरीला है और नाजायज रियासत है। इस नाजायज रियासत के नजरिए के ऊपर अगर कायदे पाकिस्तान या कायद-ए-आज़म ने एक स्टेटमेंट दी थी, आज 80 साल के बाद भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की दी हुई पॉलिसी या उनके उस जुमले के मुताबिक मनवान चल रही है। और टफ टाइम अगर आलमी दुनिया में आलमी फोरम्स पे कोई इसराइल को कोई दे रहा है या दे सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अच्छा, दूसरी बात यह है, कुरान पाक ने जो हमें हुक्म दिया है मुसलमानों को, वअइद्दू लहुम मस्ततातु मिन कुव्वा, अपनी तैयारी करके दिफाई तौर पर मजबूत हो। देखें, पाकिस्तान ने जब भारत के खिलाफ ये जंग जीती तो इस वक्त अमन का और दुनिया को जो चेंज करने का की है चाबी, वो पाकिस्तान के पास है। अमेरिकी सदर भी बुला रहे हैं, चाइना भी बुला रहा है, रूस भी बुला रहा है, यानी मुस्लिम ममालिक के पाकिस्तान के जो हैसियत एक कायदाना हैसियत होगी। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा हुआ है, दूसरे अरब ममालिक भी तो हैं, उनको भी आपस में मुआहिदा करना चाहिए। तुर्की है, कतर है, सऊदी अरब है और ममालिक है। देखिए हजरत, ऐसा है कि ये इब्तिदा है, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।
تو یہ ایک پہلا وہ بابرکت قطرہ ہے کہ جو زمین پر پڑا ہے. انشاءاللہ اس قطرے کے پیچھے بارش کے آثار ہیں. بادل تو آپ کو دکھ رہے ہیں فضا میں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ دبئی نے بھی یعنی کہ UAE نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. قطر نے بھی اس خواہش کا اظہار کر دیا ہے غیر رسمی طور پہ. چند دنوں میں انشاءاللہ رسمی طور پہ بھی سامنے آ جائے گا. ترکیہ کے ساتھ پہلے سے پاکستان کا اس سے ملتا جلتا معاہدہ ہے. تو امید ہے جب یہ سلسلہ بڑھے گا تو باقی مسلمان ممالک بھی اس میں شریک ہوں گے. آذربائیجان کے ساتھ بھی پاکستان کا ایک پہلے سے معاہدہ ہے. اور آپ کو اچھے سے یاد ہو کہ آج بھی پاکستان سے باہر اگر کسی جگہ پہ جا کے آپ کو پاکستانی ہونے کا احساس ہوتا ہے تو وہ باکو کی وہ گلیاں ہیں کہ جہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں دور سے کہ پاکستانی آ رہے ہیں تو وہ اپنے ان کے جو سینے ہیں وہ فخر سے چوڑے ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ اب جو صورتحال ہے یا جو ماحول بن رہا ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے. بس ہمیں اس موقع کو جو ہے نا گنوانا نہیں چاہیے. کوشش کرنی چاہیے سفارتی انداز سے, ڈپلومیٹیکلی, سیاسی انداز سے, تجارتی انداز سے, یا پھر جو بھی آپ کے پاس فورمز ہیں دوسری دنیا کے یا دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے کے حوالے سے سب کو بروئے کار لانا چاہیے. دیکھیے ایک تو سعودی عرب, پاکستان اور یہ جو ترکیہ ہے, ترکی کا پاکستان سے بہت گہرا تعلق ہے. آپ کو پتہ نا جنگ عظیم دوم میں خلافت کے دور میں پاکستانیوں نے بڑی مدد کی تھی. میں کئی دفعہ آیا ہوں یہاں پر ترکی, جب بھی آتا ہے پاکستانی پاسپورٹ کو بڑی عزت دی جاتی ہے. یعنی پاکستانیوں کی ترکی میں بڑی عزت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یک جہاں دو قالب ہے, پاکستان اور ترکیہ, اور جو جھنڈے لگے ہوئے ہیں دیکھیں صرف رنگ کا فرق ہے, باقی دونوں سیم ہے. تو اگر پاکستان, سعودی عرب, قطر, مصر, ایران اور یہ ترکیہ یہ آپس میں مل کے نیٹو طرز پر اتحاد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا اتحاد وجود میں آئے گا جس سے مسلم امہ کو, عالمی اسلام کو فائدہ ہوگا. حضرت میں تھوڑا سا اس حوالے سے مزید تفصیل آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پہ مسلمانوں کو جو علاقے عطا کیے ہیں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ پورے کے پورے خطے کے اوپر اسٹریٹجک اہم ترین جگہ ہیں. آپ انڈونیشیا سے شروع کریں, مراکش کے جزائر تک, اور یہ استنبول, پھر اس کے بعد عرب دنیا, اور پھر اس کے بعد افریقن دنیا. یہ دنیا کا جتنا بھی قیمتی خطہ ہے کہ جس کی زمینوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال سے, دولت سے, معدنیات سے اور دیگر جو ذخائر ہوتے ہیں اس سے مالا مال کیا, یہ سارے کا سارا مسلمانوں کے پاس ہے. یہ خدا کی ودیعت ہے یا خدا کی طرف سے ایک گفٹ ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے ہم مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چند ممالک جو ہمارے اطراف میں, یہ نہیں بلکہ انڈونیشیا آپ کا ایک بہت بڑا پارٹنر بن سکتا ہے اور آلریڈی ہے بھی. انڈونیشیا کے ترکی کے ساتھ بڑے پیمانے پہ یعنی کہ تجارتی معاہدات ہیں اور دفاعی معاہدات ہیں. اس کے بعد ملیشیا آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد آپ پاکستان کو لے لیں, اس کے بعد آپ کے پاس ایران ہے, افغانستان کی ابھی ابھرتی ہوئی صورتحال ہے, ابھی حال ہی میں آزاد ہوا ہے ہمارا سیریا. اگر چین کے پاس دفاعی قوت اس لحاظ سے تو نہیں ہے لیکن افرادی اعتبار سے ان کے پاس ماشاءاللہ مضبوط قوت ہے. پھر عرب دنیا کا وسط ہے, پھر ترکی ہے, ساتھ میں آذربائیجان ہے, کچھ ریاستیں سنٹرل ایشیا کی بھی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اور منظم اور دنیا کے اندر کی پوائنٹ رکھنے والا اتحاد معرض وجود میں آ سکتا ہے کہ جس سے آپ دنیا کی معیشت کو یکدم کنٹرول کر سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ کے پاس اتنا بڑا دماغ ہو, آپ کے پاس تھنک ٹینکرز ہوں, اور وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اغیار کے قبضے میں نہ آئیں. ماشاءاللہ دیکھیں پاکستان میں عاصم منیر, حافظ عاصم منیر, اور ترکی میں طیب اردگان, ان دونوں کی سوچ بھی بڑی ہے اور مسلم امہ کے لیے ان کا ہر وقت یہ سوچتے ہیں. دیکھیے حضرت جہاں تک ترکی کی بات ہے یا آپ نے جیسے رئیس ترکیہ کا نام لیا, تو پاکستان میں چونکہ جو ہمارا ایک نظم موجود ہے, جو ایک سیاست کا ایک سلسلہ موجود ہے, وزیر اعظم پاکستان کا صدر ترکیہ کے ساتھ ایک پرانا ذاتی تعلق بھی ہے. ریاستی تعلق ہوتا ہے, ایک ذاتی تعلق بھی ہے. آپ کو یاد ہو کہ جب آج سے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں صفائی مہم شروع ہوئی, جب لاہور بدلنا شروع ہوا تو بنیادی طور پہ وہ سوچ دینے والے یہ حضرت تھے, یہاں کے حضرات تھے, یہاں کے اداروں کے لوگ تھے. ایک تو ہمارا تاریخی تعلق ہے جنگ عظیم اول کا, تحریک خلافت اور تحریک موالات میں
ہند و پاک کے مسلمانوں کی وہ قربانیاں، وہ ایثار، وہ جذبہ جو آج بھی یہاں کا یعنی کہ جو بوڑھے ہیں، پرانے لوگ ہیں، وہ نہیں بھولے ہوئے. اور اگر اپنی وہ نوجوان نسل کو بتا رہے ہیں تو وہ نوجوان نسل بھی آپ کی اس قربانی کا ریکارڈ کرتی ہے، یعنی کہ اس کو فراموش نہیں کیا، وہ آج بھی یاد رکھتے ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تبدیلی والے زمانے میں اپنے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے، دائیں بائیں کے اور ارد گرد کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے اور پرائی کی پہچان رکھتے ہوئے، اور اپنے اپنے مشترکہ مفادات بھلے ریاستی ہوں یا مجموعی طور پہ امت کے مفادات ہوں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں، ایک خاکہ بناتے ہیں، اس خاکے میں آپ نے آگے چلنا ہے. اس وقت مجموعی طور پہ امت کہیں پہ بھی الجھنے کی وہ کیا کہتے ہیں پوزیشن میں نہیں ہے. ہم نے الجھنا نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر مجموعی طور پہ امت کے اوپر کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے کہ جو اس وقت سیٹلڈ کنٹریز ہیں، جو ہمارے اقوام متحدہ میں یعنی کہ ثابت شدہ ممالک ہیں، جن کی باؤنڈریز جو ہیں وہ مثال کے طور پہ مثبتہ ہیں، تو چاہیے یہ کہ جس طرح آج پاکستان اور سعودیہ میں دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس طرح باقی مسلم ممالک بھی اپنے ساتھ مل جل کے معاہدات کریں تاکہ مسلمان ممالک کی سرحدیں محفوظ ہوں. جب آپ کی سرحد محفوظ ہوگی، پھر دوسرا مرحلہ آئے گا آپ کی تجارت کا. جب آپ کی تجارت مضبوط ہوگی، آپ کے ملکوں میں خوشحالی ہوگی، آپ کے یہاں دہشت گردی نہیں ہوگی، آپ کے یہاں غربت نہیں ہوگی، فاقہ نہیں ہوگا، آپ کے یہاں تعلیم ہوگی، تو یہی مغرب جو کل تک ہم سے چیزیں لے کے گیا، اس نے ترقی کی، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ نہیں. نشاط ثانی نے پہلے دیکھیں، جب خلافت عثمانیہ ہے، سلطنت مغلیہ کو دیکھیں، اس سے سلطنت اندلس کو دیکھ لیں، اس سے پہلے سلطنت مسلمان سپر پاور تھے، اور جب سپر پاور تھے، اتحاد تھا، تو ساری چیزیں پر انہی کا مسلمان، پھر مسلمانوں سے حکومت چل گئی. اس وقت تو مسلمان پستی میں. مئی میں بھارت اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی ہے، اس نے ثابت کر دیا کمزور کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو فاتح ہے، جو طاقتور ہے، اس کا ڈنکا بجے گا. اور قرآن نے تو صدیوں پہلے کہہ دیا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو گھر میں کتنی تلواریں تھی، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، لیکن بالکل گھر میں مسلح تلواریں ہیں. یہ اسرائیل کے ایک وزیر اعظم گزری ہے، گولڈا مائر نام تھا اس کا. عرب اسرائیل جب جنگ ہوئی تو امریکہ کے ساتھ وہ معاہدہ کر رہی تھی، تو ایک کمرہ تھا اس طرح، تو اس میں وہ اور امریکی سفیر بیٹھا ہوا، تو بہت بڑی اسلحہ ڈیل ہو رہی تھی. تو وہ خود اٹھ کے گئی باورچی خانے میں، چائے کے 2 کپ بنائے اور لا کے یہاں پر رکھ دیا. تو اس نے پھر ایک تاریخی جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور اسرائیل جیت گیا، تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ کس کے پاؤں میں جوتا ہے یا نہیں ہے، کس کے پاس ملازم ہے یا نہیں ہے، دنیا اس کو نہیں دیکھتی، دنیا فاتح قوموں کو دیکھتی ہے. کہہ رہے کہ یہ چیز جو میں نے حضور مسلمانوں کے نبی سے سیکھی کہ پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، لیکن گھر کے اندر 9 تلواریں لٹک رہی ہیں. بھٹو نے یہ کہا تھا ہم بھوکے مر جائیں گے، گھاس کھا لیں گے، لیکن ایٹم بم بنائیں گے. اور پاکستان میں ٹیکنالوجی ہو، میزائل ٹیکنالوجی، ہر اعتبار سے اس میں کیا کیا، ترقی کی ہے. اب یہ جو بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، یہ فضائی جنگ بھی تھی، خلائی جنگ بھی تھی، اور سیٹلائٹ کی جنگ بھی تھی، اور سابق جنگ، ہر اعتبار سے جنگ تھی، اور پاکستان نے جیتا. جب جیتا تو اس کا نام پوری دنیا میں ہوا، اور ہر وقت اس وقت پاکستان ہے. اگر سارے مسلم ممالک جس کے پاس وسائل ہیں، پیسہ ہے، وہ پاکستان کو پیسہ دے، معیشت کو مضبوط کرے، اور مسلمان رقبے کے اعتبار سے بھی، عدد کے اعتبار سے بھی، افراد کے اعتبار سے بھی، ذہانت کے اعتبار سے بھی سبھی زیادہ ہے. بات کہاں رہے گی؟ ایک ہی اللہ، ایک ہی نبی، ایک ہی قرآن. پھر کیوں بھٹک گیا انسان؟ اختلافات ہے، فروعی اختلافات. اس میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ جس طرح پاکستان نے یہ جو مارکہ بنیان مرصوص جیتا، وہ پاکستان کا چند گھنٹے پہ مشتمل ایک مارکہ تھا، اور چند گھنٹے پہ مشتمل مارکے نے 25 سال کی پراکسی کو تبدیل کر کے رکھا. اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس بنیان مرصوص کو پاکستان کی حدود سے باہر نکال کے امت کی حدود کے ساتھ جوڑا جائے، اور وہ نکل گئی. امت کی حدود کے ساتھ جوڑا جائے کہ ہم انڈونیشیا کے جزائر سے لے کے مراکش کے ساحلوں تک پوری امت بنیان مرصوص بن جائے نا شیخ. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور کئی عرب ممالک کے پاکستان کے ساتھ معاہدے ہوں گے، ترکیہ کے ساتھ معاہدہ ہوں گے، اور ایران کے پاکستان کے تعلقات بھی اچھے ہو گئے. اگر میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ چند دن پہلے عراقی فضائیہ جو ہے وہ پاکستان گئی، انہوں نے حکومت پاکستان سے یہ اپیل کی ہے کہ ہمارے جو
فضائیہ کا جو سلسلہ ہے آپ ہمیں اس میں تربیت فراہم کریں۔ اس کے علاوہ ایک دو اور عرب ممالک ہیں وہ پاکستان جا چکے ہیں اور انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہماری فضائیہ کو ٹرین کریں۔ دیکھیں اس وقت دنیا میں تمام جو ممالک ہیں وہ اپنی فضائی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور فضائی قوت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حال ہی میں جو جنگ ہوئی ہے اصلاً وہ جنگ فضائی جنگ تھی، بدری جنگ تو میرے خیال میں ایک گولی بھی نہیں چلی، ٹھیک ہے نا جی۔ فضائی جنگ نے آپ کی 25-30 سالہ تاریخ کو بدل دیا اور تاریخ کا ایک پنہ بھی پلٹ دیا، ایک پنہ پلٹ کے دوسرا پنہ آ گیا۔ تو اب ہر ملک یہ سمجھتا ہے کہ ہم کس چیز میں کمزور ہیں۔ فار ایگزامپل کیا ہم زمینی جنگ میں کمزور ہیں، بحری میں کمزور ہیں، فضا میں کمزور ہیں، ٹیکنالوجی میں کمزور ہیں، یا جو سائبر کرائم کی جنگ ہوتی ہے، سائبر کی جنگ ہوتی ہے، کرائم نہیں سائبر کی جنگ ہوتی ہے، اس میں ہم کمزور ہیں۔ جو جہاں کمزور ہے وہ اس میں قوت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذہن میں وہی قرآن کا قاعدہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، خیل سے مراد مطلقاً عام ہے کہ آپ سے لاہمی کسی بھی اعتبار سے اپنی قوت کو مضبوط کریں۔ تو الحمدللہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خوشی کے موقع ہمارے پاس کم آتے ہیں اور یہ بہت خوشی کا موقع ہے۔ الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ من حیث القوم من حیث الپاکستانی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ، بلکہ بحیثیت مسلم امہ، بحیثیت مسلم امہ کہ ہم لوگ الحمدللہ بری اعتبار سے ہماری الحمدللہ دنیا میں 10ویں نمبر پہ فوج آتی ہے، حالانکہ بہت چھوٹا ملک ہے، بڑے محدود وسائل ہیں، بڑا زمانے سے ہم پراکسی وار کے زمانوں سے گزر رہے ہیں۔ پہلے ہم لوگ ایک پراکسی وار میں لگے رہے، وہاں ہمیں کافی ہماری جو ہے نا وہ نہیں، اصل بات دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کے پاس اسلحے کی قوت ہے، لڑنے کی قوت ہے، کسی کے پاس تیل ہے، وسائل ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کی معیشت آتی ہے، یہ سارے ایک دوسرے کے وسائل سے استفادہ کریں گے تو امت بنے گی اور یہ امت کی خوشحالی کا کام ہوگا۔ اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کو چاہیے، ہمارے ویورز کو چاہیے، ٹھیک ہے آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے ہے، لیکن جب بات پاکستان کی آ جائے تو جماعتیں تعلق سب کو پس پشت ڈال دیں، ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں، ذات کے لیے نہیں ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں، ملک سے بھی بڑھ کر بلکہ عالم اسلام کے لیے، مسلم امہ کے لیے۔ دیکھیے جب ہم ملک میں اکٹھے ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ عالم اسلام کو پیچھے لگا ہی لیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ کا قائد کون ہے، آپ کا لیڈر کون ہے، اس کی پرواہ چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس آپ مولانا کتنے دن ہو گئے ماشاءاللہ آپ استنبول کا سوال کرنے کا دور میرا ہے، آپ کو ماشاءاللہ 5 دن ہو گئے استنبول میں۔ مولانا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ان 5 دنوں میں کتنی سیاسی جماعتوں کے جھنڈے دیکھے یہاں پہ؟ کسی کے نہیں، ہر جگہ ایک ایجنڈا ہے، ترکیہ 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 ترکیہ، یعنی کہ اور جھنڈے سے محبت، وطن سے محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں بالکل، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مولانا ہمیں بھی اس طرح قوم بننے کی ضرورت ہے، جب ہم قوم بنیں گے ہم اپنی ریاست اور اس کے اداروں، ہم مانتے ہیں کہ کمیاں کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، ہمارے بھائی بہن ان میں کام کر رہے ہیں، باوجود کمیوں کے، کوتاہیوں کے، کمزوریوں کے، جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کی غلطی کو معاف کر کے گلے سے لگاتا ہے تو ہم بھی اس طرح غلطیوں کو معاف کر کے، یعنی فروعی لسانی اور سیاسی اختلافات سے بالا ہو کر پہلے قوم بنے پھر امت بن جائے، امت کے لیے ابھی فی الحال ہم جو ہے نا قوم نہیں بن پا رہے، اس میں تھوڑی سی کمزوریاں ہیں، ہم پہلے قوم بن جائیں، انشاءاللہ امت تو ہم ہیں ہی ہیں، امت کا جھنڈا انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں پہلے بھی تھا، آج بھی، کبھی ساتھ میں تھا کبھی ساتھ میں تھا، ہم ہاتھ کٹواتے رہیں گے، جھنڈا نہیں گرنے دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قوم بن جائیں، سیاسی نظریات کے اور اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر کے، جو پاکستانی شہری ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو، وہ سب کی سب ہمارے اوپر حرام ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے یا نہیں مولانا؟ جس طرح جب ہم ان چیزوں کو اپنی ذات کے لیے روا رکھیں گے انشاءاللہ شیخ ملک میں امن آ جائے گا، جب ملک میں امن آئے گا ملک کا دفاع مضبوط ہوگا، ملک کی معیشت مضبوط ہوگی، ملک ترقی کرے گا اور مسلم امہ کا فائدہ ہوگا، پھر انشاءاللہ مجموعی طور پہ مسلم امہ کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح ابھی جو معاہدات ہو رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کی جو ہے نا آراء سامنے آ رہی ہیں، آپ ان احوال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کن مشکل حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کو ایک موقع دیا، اور اللہ ہی کی مدد سے صبح فجر کے وقت وہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا کی تفسیر بنی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئی۔ اللہ کی مدد آتے ساتھ ہی یکدم 24 گھنٹے کے اندر پوری دنیا کا منظرنامہ بدل گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 19 سال پاکستانی قوم کی، پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بڑھ گئی۔ میں بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، 19 سال سے کویت میں پاکستانی پاسپورٹ کو ویزا نہیں ملتا تھا، اور یہ جو 9 جون اور 10 جون کا واقعہ ہوا، اس واقعے کے 48 گھنٹے کے اندر کویت نے 20 سالہ پالیسی بدل دی اور پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا جو ہے نا ایشو ہونے لگ گیا۔ یہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ اب الحمدللہ دنیا بھر سے
نہ صرف مسلمان ممالک، غیر مسلم ممالک بھی پاکستان کی دفاعی قوت کو نہ صرف اس کی تعریف کر رہے ہیں بلکہ اس کی مثال بھی دی جا رہی ہے اور ان سے کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی ہر فورم پہ اپنے ملک کی عزت کا، اس کے احترام کا، اس کے وقار کا، اس کے تقدس کا خیال رکھیں۔ اندرون ملک ہوں یا بیرون ملک، آپ کہیں پہ بھی ہوں اپنے ملک کے سفیر بنیں۔ کیا کسی بھی ملک میں غلطیاں خرابیاں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، ملک کہاں نہیں ہے خرابیاں، لیکن سفیر باوجود خرابیوں کو چھپا کے اور یہ وقت موقع یہی موقع، پھر موقع نہیں ملے گا اس صدی میں، یہ موقع خدا جانے دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ جی بھائی نیلمی صاحب نے جیسا کہ کہا بہت اچھی بات کی، اور اسی کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ذاتی، لسانی، فروعی چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھول کر ملکی مفاد، قومی مفاد، عالمی مفاد کے لیے سوچیں۔ جب ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کے دن بدل جائیں گے، عالم اسلام ترقی کرے گا، خوشحالی آئے گی جیسا کہ ہم ماضی میں تھے۔ ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ ملیں گے اگلے ہفتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com